बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मैं दो बातें पहले कहूँगा इससे पहले कि मैं ज़िया बुखारी साहब को, डॉक्टर जमील राठौर साहब का आपसे तारुफ़ कराऊँ। तारुफ़ की तो खैर ज़रूरत है ही नहीं है, दोनों को बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, दो बातें कहता हूँ और डॉक्टर हुसैन अकबर भी हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह ताला टेलीफोन लाइन पे। हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर, मैंने बड़ा सीखा है उनसे। वो एक बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि जनाब अली, दो चीज़ें जो है ना, उनका तज्ज़िया आप ज़िंदगी में कर ही नहीं सकते। जो कहे कि मैंने इसका अहाता कर लिया है, जान लो कि वो झूठ बोल रहा है। एक फ़रेब नफ्स जो है वो कोई नहीं पहचान सकता कि कब ये धोखा दे जाए। दूसरा कहते थे, मकाम नबी जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अंदाज़ा जितनी मर्ज़ी अकल हो, शऊर हो, जो मर्ज़ी सीरत के आप हेड मास्टर हों, नहीं अंदाज़ा कर सकते। दूसरी तरफ गौर कीजिए कि दो ही कानून है इस कायनात में, एक फ़ितरत का कानून है और एक शरीयत का कानून है। अब रहमतुल आलमीन का अल्लाह के नबी ने दोनों कवानीन आपको बताए, लेकिन जो शरीयत के कानून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, उनमें छूट है। अगर आपके पास मजबूरी है तो बहुत सी चीज़ों के अंदर ना अल्लाह ताला के नबी ने ना गुंजाइश दे दी है और नियतों के अमाल के ऊपर हावी कर दिया कि नीयत कैसी है। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं इसके ऊपर, लेकिन ये आसानी और सहूलत फितरत नहीं आपको देती। आप फितरत के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फितरत अपना बदला आपसे ज़रूर लेगी। अब जब हम गुफ्तगू करते हैं या सोचते हैं या बच्चों से बातें करते हैं अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा जो गैप है, जो मैं चाहूँगा कि आप अपने उलमा किराम से इनसे बात करें, कि हम हीरो वर्शिप कायम करने में, मेरे ख़्याल में, मैं तो ख़ास तौर पे मैं नाकाम हूँ। मुझे लगता है कि हमारे मेंबरान भी जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई कामयाब नहीं है, क्योंकि हम लोग वो शख्सियत का किरदार जो है वो कहानियों में तो पेश कर सके हैं, लेकिन वो शायद हम उसकी हकीकत को वैसे बयान नहीं कर पाए जो कि शायद हमारा फ़र्ज़ था कि हम करते। हम मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके ऊपर गुफ्तगू जितनी होनी चाहिए, मेरे ख़्याल में, ये मैं बात बड़े अदब से कह रहा हूँ, बड़े हाथ बांध के कह रहा हूँ, अगर आप सो नहीं रहे ना तो आप ज़िक्र नबी किया करें बस। अगर करवट ले रहे हो ना, करवट ले रहे हो, और करवट लेने में आपकी इतनी पुख्ता नींद हो कि आप उठे ना हो, लेकिन आपको सिर्फ एहसास हो कि मेरे सर के नीचे तकिया है और मैं करवट ले रहा हूँ, उस वक्त भी ख़याल नबी जो है वो आपके दिल में हो। आप समझ रहे होंगे ये बात जो है ये शायद बढ़ा के कह रहा हूँ, या नहीं, मैं बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूँ। फिर होगा क्या, जब आपका सब कॉन्शियस, अब गौर सुनिएगा बात, जब आपका सब कॉन्शियस जो है वो किरदार नबी को अडॉप्ट करेगा, तो आपका जो कॉन्शियस लेवल है, यकीन करें उसमें ये सीरत जो है वो फिर नज़र आएगी। जब तक आप ये बात और ज़िक्र सिर्फ ज़ुबान से करते रहेंगे, फिर ये खला जो हैं ये इसी तरह रहेंगे जैसे कि आज नज़र आते हैं। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, राठौर भाई अस्सलाम वालेकुम, और डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, हुसैन अकबर साहब, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। ज़िया साहब, आपसे पहले बात शुरू करता हूँ, क्या आपको लगता है कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को वाकई ही इस तरह प्रोजेक्ट करने में, बात करने में, ज़िक्र करने में एक आउट ऑफ बॉक्स से बाहर हम कर सके हैं क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंटरव्यू में एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हम तो ज़िंदगी भर खपा दें ना नबी पाक सल्लम की सीरत मुबारका को बयान करने, सुनने, गौर व फिक्र करने पर, तो अल्लाह की कसम हम फिर भी आपकी सीरत मुबारक किसी एक पहलू का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए मिर्ज़ा गालिब जैसे शायर और आलिम ने पता क्या कहा था, कई साल वो सोचता रहा, लिखने की कोशिश करता रहा, बिल आखिर उसने एक बात की और कहा, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दान गुज़ाश्ते कि ज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद। तो कहाँ है गालिब, कहाँ तेरा इल्म, कहाँ तेरी मालूमात, कहाँ तेरा मुताला, और कहाँ तेरी काबिलियत और सलाहियत। तो नबी पाक सल्लम की शान अक़दस को बयान करने का हक अदा नहीं कर सकता, तो उनकी शान को अल्लाह पे ही छोड़ दे। और मुझे यहाँ एजाज रहमानी याद है, वो कहते हैं अल्लाह अकबर, कहते हैं कि नाते खैरुल बशर, वो कहते हैं कि हमदे खुदा के लिए मुस्तफ़ा चाहिए,
احمد سپرلیٹو ڈگری، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، آہستہ آہستہ جی، حمد خدا کے لیے، حمد خدا کے لیے مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ تو یقیناً، اور یہاں مجھے وہ کوثر چودھری، کوثر دلو رام کوثری، ایک ہندو شاعر، وہ بھی یاد ہے، وہ کہتے ہیں کہ عظیم الشان ہے شان محمد، عظیم الشان ہے شان محمد، خود خدا ہے مرتبہ دان محمد، سبحان اللہ۔ تو یقیناً یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ پورا قرآن ہے۔ حضرت ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کس نے پوچھا تھا نا، مسند امام احمد کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک کی سیرت مبارکہ آپ نے فرمایا ان خلق نبی اللہ کان القرآن، بیٹا یہ سارا قرآن بسم اللہ کی با کی زیر سے لے کر والناس کی سین کی زیر تک یہ سارا قرآن یہ آقا کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں، میں ایک شعر سنا کر، نگاہ عشق و مستی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں وہی اول، نگاہ عشق و مستی میں، عبودیت میں نہیں، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن، وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ پورا قرآن نبی پاک کی سیرت مبارکہ آپ کے عقائد، آپ کے افکار، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں۔ ضیاء صاحب نے جو ذکر کیا وہ علامہ اقبال کے چند اشعار سنا دیے، میں اشعار تو نہیں سنا سکتا لیکن آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ہدیتاً یہی سوال ہے۔ وہ اقبال کے جو والد تھے نور محمد کے سامنے ان کا بچہ جو تھا وہ اسکول سے آیا، اور یہ جو بچہ ہے یہ اقبال تھا، تب تو یہ علامہ نہیں تھے نا، اقبال ہی تھے، تو اقبال اسکول سے آیا، تو جب یہ اندر آنے لگے تو نور محمد خود بہت اچھا آدمی تھا، ایک اچھا کیا کہنا چاہیے سرکاری کنٹریکٹر تھا، تو ایک فقیر مانگنے والا آیا ہوا تھا، تو بچہ تھا اقبال، تو اقبال نے اس کو ذرا تھوڑا سا جھڑک دیا یا ایک طرف ہونے کو کہہ دیا، اس طرح کی بات کی، تو ان کے والد نے ان کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ میرے والد نے، اقبال کہتے ہیں، اور جب میں اندر گیا تو میرے سے بات نہیں کی، میرے ساتھ بیٹھ کے دوپہر کو کھانا نہیں کھایا، تو اماں نے کہا کہ دیکھو ابا تم سے کیوں ناراض ہیں، تو میں ابا کے پاس گیا تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا آپ کیوں ناراض ہیں، انہوں نے کہا میں تم سے ناراض تو نہیں ہوں، میں صرف، اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے رونا آ جاتا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر روز قیامت، اب وہ لفظ اگر روز قیامت میرا سامنا نبی سے ہو گیا تو میں اپنے بیٹے اقبال کا مقدمہ کیسے پیش کروں گا کہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو دھتکارا ہے۔ یہ وہ جو حقیقت ہے نا کہ آپ کی نبی سے محبت کیا ہے، آپ نے نبی کو ملنا ہے، آپ کا یقین کامل ہے کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے۔ میرا یہ یقین پکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جب تک نور محمد نہیں ہوگا نا ڈاکٹر صاحب، تب تک علامہ اقبال بھی نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے میں اللہ کے نبی کی جو تفسیر ہے، ان کے کردار کی جو سیرت ہے، اس کے لیے ہم نور محمد پیدا نہیں کر سکے ڈاکٹر صاحب۔ جی، تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا اور آپ نے ارشاد فرمایا بَعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ یقیناً اس معاشرے میں کہ جہاں عزت و ناموس نام کی کوئی چیز نہ تھی، حلال و حرام کا تصور نہیں تھا، عورت مرد کا کوئی مقام نہیں تھا، اس معاشرے میں انقلاب برپا کرنا اور ایسی قدروں کو تسلیم کروانا اور پھر پہلے خود عمل کرنا پھر باقیوں کو حکم دینا، رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک عملی تفسیر تھی زندگی کی، قرآن کریم کی عملی تفسیر تھی جو آپ نے قرآن کے نزول سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے ثابت کر کی، اور اس کی گواہی دشمنوں نے بھی دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح بھی آپ تذکرہ فرما رہے تھے، ہماری زبانیں بھی شاید اس لائق نہ ہوں کہ ہم اس مقدس نام کو بیان کر سکیں اور اس کا حقیقی تصور جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ جناب امیر المومنین علی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے میں تو نہیں جانتا۔ جی بالکل، تو پریشان ہو گئی یہ کہ آپ کیوں نہیں جانتے، ہر وقت ان کے ساتھ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان سے پوچھو۔ سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کو جس طرح پہچاننے کا حق ہے کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ محمد اور علی کے، مجھ محمد مصطفیٰ کو پہچاننے کا جس طرح حق کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ اور علی کے،
اور جس طرح علی کو پہچاننے کا حق ہے کسی پر نہیں پہچانا سوائے مجھ کے اور اللہ کے. تو ان کا مقام اور رتبت حقیقت یہی ہے کہ یہ کائنات جو ہے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتی. لیکن ہمیں آج کے تناظر میں آپ کی سیرت کو دیکھنا ہوگا کہ وہ غریبوں کا ملجا و ماوا تھا، اور اس وقت آج ہماری امت جو ہے جن حالات سے دوچار ہے، یہاں پر وہ اسوہ جو ہے عملی طور پر سامنے لانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ دو جملے فرما دیجئے کہ ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں اور اب تو عمر ہی ہو گئی نا، بڑھاپا آ گیا یہ سنتے ہوئے کہ عملی طور پہ نظر نہیں آ رہا. زبان سے بیان ہو رہا ہے، عمل پہ نظر نہیں آ رہا، کوئی تو وجہ ہوگی نا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھو کچھ وجہ ہے. سب سے پہلے تو الناس علی دین ملوکہم، حکمرانوں کے دین پر عوام ہوتے ہیں. اگر حکمران خیرات کی طرف جائے، امور کی طرف جائے تو عوام خود بخود چلے جاتے ہیں. اگر وہ لوٹ مار کی طرف جائیں گے تو عوام بھی جائیں گے. حکمرانوں کے دین پر عوام ہوتے ہیں. مثالیں موجود ہیں اس وقت کہ تھوڑی سی اپیل پر یعنی دنوں میں کتنے اربوں روپے اکٹھا ہو گئے. یہ پاکستانی ہی ہیں جو دے رہے ہیں نا، کوئی ایسے تو نہیں جس کو غریب قوم فقیر قوم کہا جاتا ہے. سوال تو یہ ہے کہ لینے والا جو ہے اس کو امانت کو پہنچانے والا کوئی ایسا ہو نا کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، ڈاکٹر جمیل ٹھور آپ کی طرف آتا ہوں. اس پہ ذرا غور فرمائیے کہ ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ یہ تقاضے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے، یہ تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے، یہ کردار سازی ہے یہ، لیکن وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. تو پھر اگر کسی کو منافق آ جائے تو وہ بھی غلط بات ہے، وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. لیکن وہ کیا واقعی سچے دل سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، کیا اپنا ہیرو کردار سازی کا بھی مانتے ہیں، کیا اپنا مینٹور بھی مانتے ہیں؟ تو اگر مانتے ہیں تو پھر ہم عام استاد کے کہنے پہ تو عمل کرتے ہیں اور ویسا بنتے ہیں. وہ ہمیں کیمسٹ بنائے تو کیمسٹ بن جاتے ہیں، انجینئر بنائے تو ہم انجینئر بنتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی چاہت ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کیا ہم واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی سیرت پہ چل کے، ان قدموں پہ چل کے، صحابہ کے قدموں پہ چل کے ان کے سائے جیسے بن جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا موضوع بڑا اچھا ہے بلال بھائی. تو میں اس شعر سے شروع کروں گا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. بے شک. اور دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور ہونا یہ پھول تو پھر بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اور اقبال نے یہ کہہ کر قلم رکھ دیا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، چمن دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بس ایک جملہ رہنا اقبال کا رہ گیا، اس کو یہ بھی لکھنا چاہیے تھا کہ کاش یہ ہمارے لیے سچ بھی ہو. جی ہاں. بلال بھائی میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. دیکھیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو مذہب لے کر آئے اس کی خوبصورتی کیا تھی. آپ دنیا میں اگر تقابل ادیان پڑھیں، میں کسی مذہب کی خدا نہ خاصہ تذیق نہیں کر رہا، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب اوپر سے نیچے کی طرف آئے. بادشاہوں نے قبول کیا اور پھر رعایا نے قبول کیا، لیکن اسلام کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کی طرف گیا، یہ عام آدمی کو اپیل کرتا ہوا اور پھر جو ہے وہ تخت حکومت تک پہنچا ہے. تو اس دین کی ایک خوبصورتی. اور دوسرا یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دین لے کر آئے اور جتنا آپ نے حکم دیا، یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، جتنا آپ نے کہا اس سے زیادہ آپ نے خود کر کے دکھایا. یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی. اور لہٰذا انہی تعلیمات کو لے کر جو جتنا بڑا عالم ہوا وہ اتنا ہی بڑا عامل بھی ہوا دین کے اوپر. لہٰذا صدیق اکبر اور پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خلفائے راشدین دور تک اسلام بڑھتا رہا، پھیلتا رہا، لوگوں کے دلوں میں اترتا رہا. آج کیا وجہ ہے کہ ہم دین کو پریکٹس کیوں نہیں کر پاتے؟ تو میں بلال بھائی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ آج جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے تو اس اسکول میں جانا ہے، یہ انفینٹ اس طرح رہنا ہے، اس نے چائلڈہڈ یہاں گزارنا ہے، اس اسکول میں جانا ہے. ہم نے کب توغہ کی کہ ہمارے بچے کو ہم نے سچ سکھانا ہے، ہمارے بچے کو ایماندار بنانا ہے، ہمارے بچے کو با اخلاق بنانا ہے. ہم نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا
کا نمونہ اس کو بنانا, وہ نمونہ لے کر اس کو نگینہ بنانا ہے, ان نگینے سے اس کا نمونہ بنانا ہے. تو ہم نے کبھی تردد نہیں کیا, سوچ و بچار نہیں کیا, ہم تو فکر فردہ کے پیچھے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب وہ جو 5-7 سال کا بچہ ہے جس کو کہ ہم نے سکھانا ہے ڈاکٹر رٹھور, کیا اس کو وہ نمونہ نظر آ رہا ہے؟ یہی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. وہ نمونہ تو موجود ہے لیکن اس کو اپنے کرٹن ڈال دیا, بیہائنڈ دا کرٹن موجود ہے, آپ نے اس کا کرٹن نہیں اٹھایا, آپ نے اس کو دکھانے کی کوشش نہیں کی. آپ نے کب بتایا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حاکم ہو کر بھی, ریاست مدینہ کے سربراہ مملکت ہو کر بھی آپ نے اپنے پیٹ پر بھوک سے پتھر باندھے ہیں؟ آپ نے کب بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ آپ جب انتقال فرما گئے تو آپ کے گھر پر جلانے کے لیے چراغ کے لیے تیل موجود نہیں تھا؟ ہم نے کب بتایا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قبضے میں ساری خدائی تھی ان کا بچھونا فقط چٹائی تھی؟ ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا. ہم نے سیرت مصطفیٰ پر عملی طور پر اپنے بچوں کو سکھانے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کی. ہم نے فزکس پڑھایا, بچوں نے فزکس پڑھی. ہم نے کیمسٹری پڑھایا, انہوں نے کیمسٹری پڑھی. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا, میں ڈاکٹر حسین اکبر کو شامل کر لوں. آپ نے بڑا اچھا ایک کیو دے دیا. ڈاکٹر حسین اکبر, یہ بات ڈاکٹر رٹھور نے بڑی اچھی کی کہ ہمیں جب کیمسٹری ہماری پڑھنے کی دلچسپی تھی تو ہم نے کیمسٹری پڑھی, ہم کیمیا دان بن گئے. ہم نے میڈیسن پڑھی, ہم ڈاکٹر بن گئے. انجینئرنگ پڑھی, انجینئر بن گئے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امت محمد میں محمد جیسا, یہ میں مثال کہہ رہا ہوں, وہ تو اس کے سائے جیسا بھی کوئی نہیں سکتا, اس کے پاؤں کی خاک جیسا نہیں کوئی ہو سکتا, یہ نہیں, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. کیا ہم واقعی آئیڈیلائز کر کے ویسا بننا ہماری ترجیحات میں ہے؟ اللہ اکبر. ترجیحات تو جو ظاہری صورتحال ہے ہمیں نظر نہیں آتی. اگر ترجیحات ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ابتلا جو خدا نے آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے اور چند لوگوں نے توجہ کی ہے اور ایک امید بندی ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں. وگرنہ جس طرح گزشتہ ایک پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ مجھے غصہ آتا ہے اس شخص پہ جس نے کہا تھا کہ ہم زندہ قوم ہیں, لیکن لگتا ہے کہ نہیں, کچھ ایسے افراد موجود ہیں جن کے دل میں تڑپ بھی موجود ہے, احساس بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا بہت اس میں توجہ مزید دی جائے اور اس میں عمل اور کردار کی ضرورت ہے. حکمران صرف ڈرامے بازی اور فوٹو سیشن کے لیے نہ جائیں, علماء صرف تماشے کے لیے نہ جائیں, گھر گھر چل پڑیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ روح بھی واپس آ سکتی ہے, کام بھی ہو سکتا ہے, دنیا کے لیے ہم نمونہ بھی بن سکتے ہیں. یعنی کل کی بات ہے کہ ایک شخص جس کو ساری دنیا بے یتیم کہتی تھی, اس کے خلاف کیا کچھ ہو رہا تھا, وہ چند گھنٹوں بیٹھا ہے ٹیلی ویژن پہ اربوں روپے اس نے اکٹھے کر کے دے دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں روح تو موجود ہے, دینے والے تو ہیں, لیکن لینے والا کوئی ایسا مستحق نظر نہیں آتا امین کے جس پہ اعتماد کیا جا سکے. پہلے چھوٹے سے وقت پہ جاؤں گا, ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کی طرف سے ہم کیوں امیدیں لگا کے بیٹھے؟ شرمناک بات ہے کہ ہم میں واپس آتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو نشاندہی ہمارے علماء کرام کو کرنی چاہیے نا, اور میں سب سے درخواست بھی کروں گا کہ وہ اس بات پہ تھوڑی سی نشاندہی ضرور کریں. جو آپ کی ترجیح ہو نا وہ آپ حاصل کر لیتے ہیں. ہم اس بات کو ڈنائی میں کیوں ہیں؟ ہماری ترجیحات میں مذہب نہیں ہے. ہم تو ابھی تک ان بحثوں سے نکلے کہ حاضر اور ناظر میں کیا فرق ہوتا ہے, ہم ان بحثوں میں irrelevant چلے گئے ہیں. جس نے نصاب نہیں پڑھا وہ اس نصاب پہ بات کر رہا ہے, جس نے فلسفہ نہیں پڑھا وہ فلسفے پہ بات کر رہا ہے, جس نے نفسیات نہیں پڑھی وہ نفسیات پہ بھی کر رہا ہے. اگر آپ کسی کو روکیں تو وہ رکتا بھی نہیں ہے, اور پھر آپ فتوے سے بھی ظاہر ڈرتے ہیں. میرے خیال میں علماء کرام کو سنجیدگی سے اس بات کو ہیڈ آن لینا چاہیے کہ حضور اقدس کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی ہستی, اس نے کبھی یہ عذر پیش نہیں کیا کہ میرے زمانے میں ابو لہب ہے میں دین کیسے پھیلاؤں, میرے زمانے میں ابو جہل ہے میں دین کیسے بناؤں, لوگ اب میرے زمانے میں بچیوں کو دفن کر رہے ہیں میں دین کیسے. نا 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 نا, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کراس دا بورڈ ہلا کے رکھ دیا. اور وہ ہلانا یہ نہیں تھا کہ میرے نبی کا زمانہ جو تھا وہ تبدیل ہو گیا, میرے نبی نے قیامت تک کے لیے زمانہ تبدیل کر دیا. لیکن پاکستان میں مسلمانوں کے لیے زمانہ نبی جیسے زمانے کی طرف تبدیلی کب لے گا, یہ کروٹ کب آئے گی, واپس آ کے پوچھتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف عائشہ صاحب میں اس بات پہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہماری پریورٹی ہو, ہماری ترجیح ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم وہ کر لیتے. ہماری ترجیح ہے میں آپ کو چھوٹا کروں, آپ مجھے چھوٹا کریں, میں آپ کے نبی کو سچا جھوٹا کہوں, آپ میرے نبی کو سچا جھوٹا کہیں, ہم ان ترجیحات میں پڑ گئے اور وہ کامیاب نظر آ رہی ہیں. اگر میری اور آپ کی ترجیح یہ ہوتی کہ سیرت رسول کو نافذ کرنا ہے میں نے اپنے پہ, تو ہم کامیاب کیوں نہ ہوئے ہوتے؟ بلال بھائی یقیناً کما حق ہو تو ہم شاید جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں کر سکے, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر مجموعی طور پہ دیکھیں ہم بے شک جتنے بھی گناہ گار کیوں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ پاکستان کی بات کرتا ہوں, 22 کروڑ پاکستانیوں میں مسلمانوں میں کتنے مسلمان ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, سوائے اللہ کے کسی کی پوجا نہیں کرتے. تو یہ عقیدہ توحید ہمیں کہاں سے ملا؟ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہم نے سیکھا نا. اس میں ایک تبدیلی شامل کریں شاہ صاحب. دیکھیے کوئی شخص نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ دے, اس سے کوئی چیز جو ہے نا وہ کریکٹر ڈیولپ نہیں کرے گی. کریکٹر ڈیولپ پتہ کیا کرے گا؟ جب یہ نظام کے طور پہ نافذ ہوگا. جی میں اگر مجھے 1-1.5 منٹ آپ دے دیں. نماز کی آپ نے بات کی نا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ پوری سوسائٹی کی بدلتی نماز. اور آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیں, کسی مسلک کے مسلمان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نماز اس طرح کیوں پڑھتے, تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہتا ہے کہ میرا جذبہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس انداز سے میں پڑھ رہا ہوں اسی انداز سے نبی پاک نماز پڑھتے تھے. ہر مسلمان کی نماز کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جھلک دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ نماز پڑھتا ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں شاہ صاحب, میں نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اپنے بچپن کے دوست کو بخاری شریف کی حدیثیں دکھائی کہ یہ رسول کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا, امام حنبل کے قول دکھائے بیٹھ کے, اس نے ویسے ہی نماز پڑھی جیسے اس کے بزرگان اس کو بتاتے تھے. میں مسلک کی بات نہیں کر رہا, وہ اس لیے کہ وہ نہیں چھوڑتا کوئی نہیں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بزرگوں نے جس انداز سے مجھے نماز سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز پڑھتے تھے. جذبہ سب کا ایک ہی ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان گناہ گار ہونے کے باوجود, علم میں کمزور ہونے کے باوجود جذبہ الحمدللہ. کیا یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو فالو کر رہے ہیں, بابوں کو فالو کر رہے ہیں, یا سنت رسول فالو کر رہے ہیں؟ سنت رسول ہماری منزل ہے, وہی ہمارا ہدف ہے. ہر ایک اپنے اساتذہ کے ذریعے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اس اساتذہ نے مجھے جو انداز سمجھایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح تھی, آقا کی حدیث اس طرح تھی, وہ جذبہ وہی ہے. حدیث دیکھنے کے باوجود بھی, پڑھنے کے باوجود بھی, اگر انسان تحقیق کرتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے صحیح حدیث ہے, تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہم اس کے پھر پابند ہیں. ہے یہ طریقے عاشقی, چاہیے اس میں بے خودی, اس میں چنی چنا کہاں, اگر مگر کہاں, اگر بخشے تو زہے قسمت, نہ بخشے تو شکایت کیا. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی وسلم. تو یقیناً بحیثیت مسلمان ہم اس کے پابند ہیں. باقی رہا کردار کریکٹر کی بات, میں یہ بات جو ہے نا ڈاکٹر کی بات آپ کر رہے ہیں, تو میں مجھے یہ بتائیں. جی میں جمیل صاحب سے بات کر لوں. جمیل بھائی اس بات پہ ذرا آئیے گا کہ اگر ترجیحات ہوں تو انسان وہ اچیو کرتا ہے جو کہ کرنا ہے. کیا ہماری ترجیحات جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا ہے, یا اس طرح سے چلنا ہے جس طرح سے ہماری مسالک ہمیں سمجھاتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلے. بلال بھائی جب تک ہر شخص وہ پورا نصاب نہ پڑھ لے وہ اس وقت تک جان نہیں سکتا, لہٰذا لا محالہ اسے اسی کی طرف جانا ہوگا جس نے وہ پورا نصاب پڑھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم انجینئر کے پاس جو ہے اپنی جناب نزلے کی چھوٹی سی دوائی بھی لینے چلے جائیں, یا ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ آرکیٹیکٹ کا نقشہ بنا دو. آپ کو جانا پڑے گا, یا خود پڑھیے اور خود پڑھیے, جستجو کیجئے, باقاعدہ پورا نصاب پڑھیے جس طرح میڈیکل سائنسز پڑھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو اجازت دینا کہ ایک انجینئر یا ڈاکٹر جو ہو وہ نصاب دینی پڑھ سکتا ہے. جی ہاں بالکل پڑھ سکتا ہے سر, کیوں نہیں, وائی ناٹ, بالکل اس کا حق ہے, وہ پڑھ سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک عرض کروں کہ بلال بھائی دیکھیے یہ دین ہے, اس میں آپ نے نماز کی بات کی, نماز کے جو واجبات اور فرائض ہیں آپ دیکھ لیے کسی بھی مسلک میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم سب تھوڑا بہت اگر مستحبات میں کوئی اس نے ہاتھ یہاں باندھا میرے رسول کی یہ بھی سنت, کسی نے ہاتھ چھوڑا میرے نبی کی یہ بھی سنت, کسی نے رفع دین کیے تو میرے نبی کی کچھ عرصے یہ بھی سنت, تو وہ ساری احادیث مبارکہ مل جائیں گی. لیکن جو آخری زمانہ جب دین مکمل ہوا اس کی
جی ہاں، اس کو جب لائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہر کوئی اپنی اپنی پرائرٹیز، کوئی ابتدائی زمانہ لیتا ہے، کوئی درمیانہ لیتا ہے، کوئی آخری لیتا ہے. مستحبات یہ گلدستہ ہے حضور کی اداؤں کا. گلدستے کے اندر یہ آخری والی جو تبوک والی حدیثیں ہیں جو کہ ان صحابہ نے دیں، ان کے اوپر کچھ درمیان اور کچھ اول میں جاتے ہیں، تو ان میں سے افضل کون سی ہونی چاہیے، درمیان، شروع یا آخر؟ دیکھیں میں آپ سے کہوں سب سے آخر جو ہے وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ دین اس میں اس وقت جو ہے کمپلیٹ ہو رہا تھا اور دین اپنے پائے تکمیل کو پہنچ رہا تھا، وہ یقینی طور پر. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا نصاب لے کر جو آخری زمانہ تھا اسی کے ذرا مرتب کیا. لیکن خیر میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. میں یہاں پر بلال بھائی آپ کی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہاں پر ہمارا المیہ کیا ہے، فرقہ واریت کس طرح پھیلتی ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں کسی ڈاکٹر نے فرقہ نہیں پھیلایا، کسی انجینئر نے نہیں پھیلایا، کسی آئی ٹی پروفیشن فرقہ پھیلایا ہے علماء کرام نے. اور علماء کرام نے بھی نہیں، ملا نے پھیلایا ہے، علماء نما لوگوں نے پھیلایا ہے جو دراصل مصلح بن کر آتے ہیں. انہوں نے خود پڑھا نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زمانے کو پڑھانے کی چل نکلے. صاحب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں بدل جاؤں، وہ بدل جائے، تو پہلے مجھے خود کو بدلنا پڑے گا. ہم نے خود کو بدلا نہیں اور چلے ہیں زمانے میں انقلاب لانے کے لیے. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. پہلے اپنے آپ میں نرمی پیدا کرو، پھر عفو درگزر پیدا کرو، اور پھر جا کر تبلیغ کے لیے جاؤ. کوئی جاہل مل جائے ہم تو اس سے کیسی اعراض بات کرو. کرتے ہیں جیسے کہ نرمی پیدا کریں لہجے میں. میں نے بہت سے اپنے علماء کرام سے یہاں پوچھا کہ ہم کیوں سخت مزاج ہیں. انہوں نے کہا موضوع کے مطابق آواز کو اونچا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اس پہ روایتیں سنا دی. میں پھر چپ ہو گیا. اب میں تو کسی کو یہ کہنا کہ علماء سو اور علماء حق کون ہے، یہ تو دور کی بات ہے. میں تو یہ بھی نہیں علماء کرام سے کہہ سکتا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اخلاق کا مظاہرہ کرنا جو ہے، زبان کا استعمال جو ہے، لفظوں کا چناؤ جو ہے، وہ سیرت رسول پاک. وہ مجھے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا دیں گے جس میں وہ جہاد کے لیے لوگوں کو کہہ رہے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، موضوع کا مطابق آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جب جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں ہم چیزوں کو، تو ڈاکٹر حسین اکبر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور یہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، انجینئر صاحب ایک ہے محمد علی، وہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں، علماء کرام بھی رکھتے ہیں. لیکن غور کیجئے گا کہ ڈاکٹر سرار احمد کو لے لیجئے، چاہے مولانا مودودی صاحب کو لے لیجئے، یہ مدارس کے طالب علم نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے جس طرح دین پھیلایا اور جس طرح انہوں نے پازیٹیو کنیکٹیوٹی جوڑنے کے لیے درخواستیں کی، ویسا اور ہمیں بہت چیدہ نظر آتے ہیں لوگ. وقفہ لوں گا، واپس آ کے ڈاکٹر صاحب حسین اکبر صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا. جی بجا آپ فرما رہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ علم کسی کی ملکیت نہیں ہے. علم میں تو عمومیت پائی جاتی ہے کہ ہر کوئی علم حاصل کرے، اس کے لیے زمان و مکان کی قید بھی ختم کر دی گئی. اس حدیث سے کہ اطلب العلم من المہد اللہ آغوش مادر سے دیوار قبر تک زمانے کو ختم کر دیا گیا کہ زندگی بھر طالب علم رہیے. اور یہ کہ اطلب من العلم ولاؤ کا رب السین، یہ زمانے کی مکان کی دوری مسافتیں، ان کا تعین بھی ختم کر دیا. اور پھر یہ فرمایا حکمت ضالت المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے جہاں سے لے لے. میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں نے جو نصاب تعلیم مرتب کیے تھے اس میں طبیب بھی ہوتے تھے، اس میں دوسرے ماہرین بھی ہوتے تھے. لیکن یہ کہ جب برطانوی استعمار نے ان کے ساتھ دیواریں کھڑی کی تو دیواریں اتنی دور ہوتی گئیں کہ آج تک ہم ان کو جوڑ نہیں سکے. اگر آج بھی ارباب اقتدار اور علماء مل بیٹھے تو یہ چیزیں جڑ سکتی ہیں. اس کی مثال یہ کل کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ایران ہے. 40 سال میں اس وقت اس کی 10 یونیورسٹیاں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں آ رہی ہیں. انہوں نے نصاب ہی بند کر دیا تھا، سارا نصاب نئے سرے سے بنایا تھا تاکہ ہم ایسے علماء کو پیدا کر سکیں جو بجائے ان چیزوں کو بھی جانتے ہوں. تو لہٰذا یہ کوئی قطعی پابندی نہیں ہے. شرط یہی ہے
کہ اگر ایک شخص انجینئر ہے تو وہ علم حاصل کرتا ہے تو پورا علم وہ بھی حاصل کرے، اگر وہ ڈاکٹر ہے تو پورا علم وہ بھی حاصل کرے، ادھورا علم جو ہے وہ نقصان دیتا ہے، دین کا ہو یا دنیا کا علم ہو۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی پابندی کا نہیں ہے کہ فلاں علم حاصل کرے نہ کرے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہر بندہ دین کے معاملے بے جا مداخلت کرتا ہے، اس کو دین کا ذرا بھر بھی پتہ نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کیونکہ میں اب ریٹائر ہو گیا اور کوئی کام ہے نہیں۔ جب دین کے معاملے مداخلت کرو، مل رہے کہ وہ لفظ بولتا ہے جبکہ تیرا وہ شعبہ نہیں رہا، تیرا وہ معاملہ نہیں رہا، تیرا اسے کبھی تعلق نہیں رہا، یہ چیزیں دین اور معاشرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، میرے بھائی نے کہا کہ علماء کا اس میں فتنہ ہے، اس میں ذرا سیاست مداروں کو بھی شامل کر لیجئے۔ کم از کم پاکستان میں سیاست مداروں نے اپنے اپنے دین اپنے مسلک بنائے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ اجتماع میں بھی ایسے ملاؤں کو خریدا ہے کہ جو دین فروش ہوتے ہیں اور دین کے حلیہ بگاڑ کے دین کا ایک تصور پیش کر کے عوام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت جو ہے ایسے درد ہمارے معاشرے میں بھی ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہیں کیا نہیں ہے، ان کو آگے آنے چاہیے۔ میری پھر وہی درخواست ہے کہ ان حالات میں کہ اس وقت ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے ایام یہ منا رہے تھے، اس وقت ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ خود علماء کو اپنے ممبر کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے اور وہ اخلاقیات کا رکھنا چاہیے۔ عقائد ہو چکے، جو کچھ ہو چکے، عقائد کو چھوڑیے۔ اس وقت معاملات آ گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرتی اخلاقی ہماری اخلاقیات کا دیوالیہ ہو چکا ہے، تو لہٰذا اگر ہم اخلاقیات کی طرف آ جائیں گے تو یقیناً اس سے ہم بہتری کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ لیکن علماء آگے بڑھے ہیں، ایسے دیندار علماء متدین موجود ہیں، تمام مسالک میں موجود ہیں، جو انقلاب لے آتے۔ جب عالم سامنے آ جاتا ہے، ایک مولوی کے فتوے سے کام نہیں بنا۔ اس وقت جو پیغام پاکستان کا فتویٰ آیا 1,500 سے زیادہ علماء کے دستخط ہیں، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب تک علماء میدان میں نہیں آئیں گے ایسے فتوے بھی کافی نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی خود آگے بڑھنا پڑتا ہے عملی طور پر۔ جب عملی طور پر علماء آگے بڑھیں گے، عوام بھی چل پڑیں گے، خواص بھی چل پڑیں گے، اور یقیناً ہم ایک ایسا انقلاب لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، آپ کا حصہ آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی۔ میں زیادہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ زیادہ صاحب، جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ، کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ، تو ہم نے تو سوچنے کے راستے ہی بند کر دیے نا۔ اگر میں ایک غلط جگہ پر ہوں تو میں ساری زندگی پھر غلط ہی رہوں گا، میں صحیح نہیں ہوں گا۔ تو دروازے تو علماء کرام نے اچھے اچھے جملے ہمیں دے کے خود بند کر دیے نا۔ بڑے خوبصورت آپ نے بات کہی بلال بھائی۔ دیکھیے، ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، سیرت مبارکہ کو اپنانے کے پابند ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کا طرز زندگی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میں اور میرے امتی پابند ہیں کہ ہم اللہ کی دعوت پیش کرتے رہیں، مگر کس طرح؟ بصیرت کے ساتھ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، حکمت کے ساتھ، دنائی اور فراست کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور ایسے واعظ کے ساتھ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا، ایسے واعظ کے ساتھ جس کے اندر حسن ہو، والموعظۃ الحسنہ، اور حسن کس میں ہوتا ہے؟ الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ینزع من شیء الا شانہ، جس گفتگو کے اندر وہ نرم الفاظ ہوتے ہیں نا، میٹھے الفاظ، نرم سے مراد یہ نہیں کہ بالکل ایسا بولنا، یہ اس کو کہتے ہیں نرمی، نہیں، الفاظ میٹھے ہونے چاہیے، بے شک وہ بلند آواز سے کہے۔ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہر طرح کی گفتگو جو ہے وہ موضوع کے مطابق ہوگی، آپ ہمیں نہ کہیں کہ کسی کو کافر نہیں کہنا ہے، میں کہہ سکتا ہوں یہ الفاظ نہیں ہو سکتے، بالکل یہ الفاظ نہیں ہے، بالکل آواز بلند ہو سکتی ہے۔ ہمیشہ جب خطبہ دیا کرتے تھے نا، کأنہ منذر الجیش، یوں لگتا تھا جیسے سپاہ سالار بول رہا ہے، اس طرح بول، لیکن الفاظ کیا ہوتے تھے؟ چناؤ الفاظ کیسے ہوتے تھے؟ جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمائے، نگہ بلند سخن دل نواز، سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور جب ہم نے یہ چھوڑا تو علامہ اقبال یہاں بھی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے۔ یہ جو انتشار اور خلفشار ہے نا قوم کے اندر، وہ کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوے دل نوازی۔ جو فرقہ واریت کی بات کی راٹھور صاحب نے، میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرقہ واریت یہ جو مسالک ہے نا ہمارے، مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں، مکاتب فرق نہیں ہے، یہ فرقے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب اصول دین کو چھوڑا جائے۔ اصول دین کیا ہے؟ 5 نمازیں، یہ اصول دین ہے۔ اب کوئی دنیا ہمارے پاس کوئی ایسا مسلک ہے جو یہ کہتا ہو کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، 4 نمازیں ہیں، 6 نمازیں۔ جب یہ کوئی فرقہ کہے اٹھ کر کہ بیت اللہ میں ہم نے جا کر حج نہیں کرنا، ہم نے حج فلاں جگہ پہ کرنا، یہ فرقہ ہوگا۔
کوئی یہ کہے کہ ہم نماز کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ خانہ کعبہ میں اپنی جماعت الگ کرے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا امام کعبہ کے پیچھے، تو وہ فرقہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے یہ بالکل بات غلط ہے، لیکن ہم اس کو بالکل یہ فرقہ واریت کی ایک شکل ضرور موجود ہے، اس لیے کہ اجتماعیت جو ہے نبی پاک نے فرمایا صلو خلف کل بر و فاجر، چاہے کوئی فاجر ہے چاہے کوئی بر ہے، نماز اس کے پیچھے ضرور پڑھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر رٹھور آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر رٹھور مجھے ایسی کوئی 3 ایسی چیزیں بتائیے جو آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو 3 سال سے 5 سال کے درمیان کا ہے اس کو بتاؤں کہ یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کہ میں تو نبی پاک سے لے رہا ہوں، یہ وہ کریکٹرز ہیں جو کہ تمہیں آئیڈیلائز کرنے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ پیشنیٹ کون سے کریکٹرز لگتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں؟ تمام ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، ٹاپ پریورٹی پہ آپ کون سے 3 بتائیں گے بچوں کو؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے ناز کے فقط 3 پہلو ہی خاص طور پر بیان کروں، لیکن میں یہاں پر یہ ضرور بیان کروں گا آپ کی ایک بات سے کہ دیکھیے جب تک کوئی بابا نہیں آیا نا اس وقت تک کتاب نہیں آئی۔ ہر کتاب کے پیچھے ایک بابا آپ کو کھڑا، بابا آدم سے لے کر اور بابا انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتاب آئی ہے تو اس سے پہلے بابا ضرور آیا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب بابوں کی 3 چیزیں آپ نے مجھے کہیں کہ وہ بیان کیجئے، تو میں باب حضور اکرم تاجدار کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو میں تو کہوں گا مجھے حضور کے جمال سے بڑی محبت ہے، حضور کے انداز سے بڑی محبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو محبت کا انداز ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھانے کے لیے فرمایا ادبوا اولادکم علی خصال 3 کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، اس کے بغیر تمہارا دین تم تک نہیں پہنچے گا۔ فرمایا کہ میری محبت، اس کے بعد میرے اہل بیت کی محبت، اور پھر فرمایا وقراءۃ القرآن، اور تلاوت قرآن انہیں سکھاؤ۔ اگر میری محبت نہ ہوگی اور قرآن کی طرف چلے تو یضل بہ کثیرا، بہت سارے قرآن پڑھنے والے بھی ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلے میری محبت، پھر میرے اصحاب اور میری اولاد کی محبت، اور پھر اس کے بعد ان محبتوں سے سینہ لبریز ہو کر قرآن پڑھیں گے تو پھر ویہدی بہ کثیرا، قرآن ان کے لیے ہدایت کثیر کا سبب بن جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور بنیادی بات اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہوں اور اس کے افکار نہ اپنائیں۔ صاحب ہم نے تو دیکھا 20 سال اگر استاد کے ساتھ کوئی بیٹھ گیا تو اس کا انداز ویسا ہو جاتا ہے، بولنے کا تخیل اس کا ویسا ہو جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر جب حضور سے محبت ہوگی تو ہمارا کھڑا ہونا بھی حضور کے قیام کے مانند ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، دوسرے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، شاہ صاحب، لیکن یقین کریں کہ یہ وہ گفتگو ہوتی ہے کہ گفتگو کو بند کرنا بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں گناہ ہی نہ ہو رہا ہو کہ اس گفتگو کو ہم بند کریں۔ میں اللہ سے توبہ و معافی مانگتا ہوں، لیکن وہ بات ذہن میں آ گئی۔ وہ یاد رکھیے گا کہ جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت پتہ کیسی ہوتی ہے۔ وہ حضرت عباس نے آ کے کہا نا کہ حضرت عمر سے کہ تم نے وہ پانی گر رہا تھا پرنالے کا مسجد کے اندر کہ کیوں اتارا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ پانی مسجد میں گر رہا تھا اس لیے اتارا ہے۔ اب آپ امیر المومنین ہیں، اس وقت آپ حکم دے سکتے ہیں، آپ حکم دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پرنالہ جو ہے یہ نبی نے لگایا تھا، انہوں نے کہا نبی نے لگایا تھا۔ عباس ادھر آ، میرے کندھوں پہ کھڑا ہو، مجھے اپنے کندھے دے، میں تیرے کندھوں پہ چڑھ، اور یہ واپس لگا۔ اب امیر المومنین کے کندھوں پہ عباس نے کھڑے ہو کے وہ واپس لگایا۔ جب لگا لیا تو اس کے بعد کہا اب آپ اس کو اتار دیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ اجازت کے بغیر نہیں بھی ہو سکتا۔ جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں نا تو بنیادی طور پہ عشق اپنی جگہ، آپ اصول کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اصول زندگی سے نکال کے جذبات کو شاید ہم نہیں سمجھ سکے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔